परचमे इस्लाम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, प्रोग्राम है कुरानी सूरतों का तारुफ़। इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरान पाक के इस नूर से हमारे सीनों को रोशन मुनव्वर फ़रमाए। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फ़रमाने अज़मत आलिशान गए, इन औलन नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलातन। क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इस प्रोग्राम में बतौर ख़ास हम बेतरतीब कुरान मजीद की सूरतों का तारुफ़ पेश कर रही हैं और ये सिलसिला चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह 24वें पारे तक पहुँचा है। 24वें पारे के अंदर एक सूरह मुबारका है जिसका नाम सूरह मोमिन, और इसको सूरह मोमिन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर एक उस मर्द मुजाहिद और उस मोमिन का तज़किरा है कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और फ़िरौन के गोया के वो मद्दे मुक़ाबिल बना और फ़िरौनियों की तरफ से तरह तरह की जो उस पर आज़माइशें आईं, तो उस पस मंज़र के एतबार से इस सूरह मुबारका का नाम सूरतुल मोमिन मुकर्रर हुआ। और इसी सूरह मुबारका का नाम गाफ़िर भी है। गाफ़िर यानी बख्शने वाला, मग़फ़िरत फरमाने वाला। तो इस सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह पाक का एक वस्फ़ कि अल्लाह बख्शने वाला है, गाफ़िर है, तो इस एतबार से इसको सूरतुल गाफ़िर भी कहा जाता है। ये सूरह मुबारका बेसिक मक्की सूरत है। इस सूरह मुबारका की 56 नंबर आयत और 57 नंबर आयत ये मदनी हैं और बकिया सूरह मुबारका ओवरऑल ये मक्की सूरत है। इसमें 9 रुकू और 85 इसकी आयातें तय्यबा हैं, आयातें मुबारका हैं। सूरह मोमिन के बड़े फ़ज़ाइल भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस आदमी ने सुबह उठकर हामीम से लेकर इलैहिल मसीर यहाँ तक जिसने तिलावत की और आयतुल कुर्सी को पढ़ा, तो क्या फरमाया? फरमाया सुबह से लेकर शाम तक उसकी हिफाजत की जाएगी, और अगर शाम को पढ़े तो शाम से लेकर सुबह तक उसकी हिफाजत की जाएगी। याद रखें, कुरान मजीद की कई सूरतें हैं कि जो हामीम से शुरू हुई हैं और इनकी तादाद 7 बयान है, और जहन्नम के दरवाज़े भी 7 हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन सूरतों में से हर एक सूरत जहन्नम के दरवाज़ों में से हर एक दरवाज़े पर जाकर कहती है कि अल्लाह इस शख्स को इस दरवाज़े से दाखिल ना करना। ये ईमान भी रखता था और तिलावत भी करता था। हामीम वाली सूरतों को कुरान की जीनत फरमाया गया है, जीनत फरमाया गया है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए इन सूरतों का भी हम तारुफ़ पढ़ें भी, समझें भी और इनकी तिलावत भी करें। बाज़ औक़ात कुरान मजीद की सूरह यासीन पढ़ी जाती है, सूरह रहमान भी पढ़ते हैं, सूरह मुल्क भी पढ़ी जाती है, बाज़ औक़ात सूरह मुज़म्मिल ये भी पढ़ते हैं। अच्छा, सूरतुल बकरा चूँकि तवील है, अगर कोई कह भी दे कि भाई अपने घर में पढ़ो, शैतान घर से दूर हो जाते हैं, जिन्नात से हिफाजत हो जाती है, तो लोग किसी ऐसे हाफिज़ कारी का एहतमाम करते हैं कि वो हमारे घर में आके सूरतुल बकरा पढ़ दिया करे। वो ख़ुद नहीं पढ़ते, हालांकि पढ़नी चाहिए। इसी तरह कुरान की दूसरी सूरतें, जैसे ये हामीम से शुरू है, तो ये बात इनकी अर्ज़ कर रहा हूँ, और जितनी भी और इस तरह की सूरतें हैं हमें गाए बगाए उनको भी पढ़ते रहना चाहिए। एक ज़हन में तारुफ़ होना चाहिए। बल्कि कुरान की सूरतें कोई ज़्यादा सूरतों के नाम तो नहीं हैं, 114 सूरतें हैं। 30वें पारे के अंदर बकसरत सूरतें हैं कि नाम हमें आम तौर पर याद होते हैं, लेकिन पीछे अगर हम पढ़ते जाएँ, देखते जाएँ, तो कई सूरतों के नाम लोगों को नहीं मालूम होते। तो मैं तो आप नाजरीन से कहूँगा
کہ آپ خود بھی قرآن کی صورتوں کے نام بھی یاد کریں، بلکہ اپنے بچوں سے آپ سوالات کریں، اور طرح طرح کی دلچسپی کے لیے سوالات کرتے ہیں، ذہنی آزمائش ہوتا ہے، کچھ اور اس طرح کی چیزیں پریکٹس میں ہوتی لوگوں کی، تو کیا یہ اچھا ہو کہ گھر میں بیٹھے ہوں باپ اپنے بچوں سے، بچے والد سے سوال کریں، والدہ سے سوال کریں، تو یوں کر کے تکرار کی صورت میں قرآن کی 114 صورتوں کے نام یاد ہو جائیں، جن میں سے 86 صورتیں مکی صورتیں ہیں اور 28 صورتیں یا مدنی صورتیں ہیں۔ اور صحابہ کرام علیہ مردوان نے قربان جائیں کتنی خدمت قرآن کی ہے۔ اصل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، اور آپ نے جس طرح صحابہ کو آگے اس کی تعلیم دی اور صورتوں کو، ان آیتوں کو یاد رکھا کہ یہ کہاں پہ، یہ مکی ہے یا مدنی ہے، اتنے فرق کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ مکی صورت وہ جو ہجرت سے قبل نازل ہوا جو کچھ، اور مدنی جو ہجرت کے بعد نازل ہوا، اسے مدنی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن میں بکثرت صورتیں مکی صورتیں، اور 28 صورتیں، 86 مکی اور بقیہ 28 صورتیں مدنی صورتیں۔ تو یہ بچوں کو بھی یاد کرائیں اور خود بھی یاد کریں، انشاءاللہ بہت لطف آئے گا، اور قرآن کا علم بھی ملے گا، نور قرآن سے سینے بھی روشن ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ناظرین کرام، مکی صورتوں میں یہ مضامین کہ اس پہ توحید رسالت پر سب سے زیادہ وہ آیات مبارکہ، آخرت قیامت کے دن اٹھائے جانے پر اور وہ خوف دلانے پر، اس پر بھی آیات مبارکہ موجود ہیں۔ ساتھ ساتھ مکی صورتوں کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے وہ تذکرے بھی موجود ہیں کہ ان کو بھی بڑے بڑے درپیش مسائل ہوئے، آزمائشیں بھی آئیں، اور ان کو بیان کیا گیا مثال کے طور پر، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یہ آزمائشیں تو پہلوں پر بھی آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمائشیں آئیں، اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی آزمائشیں مجھ پر آئی ہیں یا جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور کو نہیں ستایا گیا، یعنی دین کی تبلیغ میں، دین کا یہ پیغام پہنچانے میں، اللہ کی توحید کا درس دینے میں جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ تو یہ سلسلے شروع سے رہے ہیں، آج بھی جو دین کی طرف ہیں، دین کی طرف راغب ہیں، اگر کچھ آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سوچنے لگتے ہیں ہم تو یہ تھے، ہم یہ تھے، ہمارے ساتھ ایسا، ہمارے ساتھ ایسا۔ نہیں ناظرین کرام، کبھی بھی ایسا مت سوچئے۔ آپ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طرح طرح کی آزمائشیں آئیں، تو فقط یہ آزمائش کا آنا ہی یہ سبب نہیں ہوتا کہ آدمی معاذ اللہ اپنے دین کے حوالے سے کوئی نیگیٹو سوچنے لگ جائے۔ شیطان یہ ہمارے جسم میں جیسے خون گردش کرتا ہے، شیطان بھی ایسے ہی دوڑتا ہے، یوں ہی گردش کرتا ہے۔ تو کبھی بھی ایسا ناظرین کرام، کبھی بھی ذہن میں اس طرح کی چیزیں نہیں سوچنی چاہیے، اور نہ شیطانی خیالات کی طرف آنا چاہیے۔ سورۃ المومن میں پچھلے کئی ایسے لوگوں کا، بالخصوص جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، ان کی ہلاکتوں کا بیان ہوا، اور مومن اس وجہ سے کہا گیا کہ فرعون کی قوم میں سے ایک شخص جو ایمان والا ہوا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی تذکرے موجود ہیں، اور فرعون اور حامان، قارون، ان کے واقعات بھی اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہیں۔ بڑھتے ہیں اس کے کچھ مضامین کی طرف، دیکھتے ہیں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی ان کی مراد اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ کی اطاعت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ فرمایا کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا، علم والا ہے۔ یہاں یہ بیان کر دیا کہ یہ جو کتاب ہے قرآن، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی طرف سے نہیں کلام بنایا، بلکہ یہ اس رب کی طرف سے ہے جو عزت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ قرآن کو نازل فرمانے والا، وہ عزت والا بھی، علم والا بھی۔ قرآن لے کر آنے والا، وہ بھی عزت والا اور علم والا۔ قرآن جس ہستی پر نازل ہوا، وہ بھی عزت والا اور علم والا۔ اور قرآن آج بھی جس نے قرآن پاک کو پڑھا، سمجھا اور اس کے احکامات پر عمل کیا، آج بھی وہ عزت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ اللہ اسے علم بھی دیتا ہے، عزت بھی عطا فرماتا ہے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ایسا عزت والا اور علم والا ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ صفات، یہ ابدی ازلی، یعنی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ کا علم وہ ازلی ابدی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی غور و فکر کا محتاج، نہیں، وہ ازلی ہے، ابدی، ہمیشہ اور ہمیشہ رہے گا۔
اللہ کے سوا کسی اور کا علم ایسا نہیں ہے۔ نبیوں کو جو کچھ ملا اللہ کی عطا سے ملا، فرشتوں کو جو کچھ ملا اللہ کی عطا سے ملا۔ آج بھی اگر کسی کو علم حاصل ہے تو وہ بھی رب کی دی ہوئی طاقت سے ہے۔ تو اللہ پاک عزت اور علم والا، حقیقی طور پر اس کے پاس عزت اور علم یہ عطائی نہیں، معاذ اللہ۔ رب تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، سارے نبی اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہے، سارے فرشتے اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں، وہ سب محتاج ہیں۔ تو اس لیے یہ فرق ہمیشہ ہر وقت کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ الفاظ کلمات بظاہر ایک محسوس ہو رہتے ہیں، لیکن خالق اور مخلوق اور اسی طرح عابد اور معبود، ان میں جو بیسک فرق ہے کہ وہ خالق کی ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو حقیقی طور پر یہ ساری چیزوں کا مالک و مختار ہے، اور اس کی یہ صفات ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ سے رہیں گی، یعنی اس میں کوئی کسی طرح کا زوال معاذ اللہ یہ محال ہے۔ تو اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ آگے ارشاد فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ ترجمہ، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی کی طرف پھرنا ہے، یعنی اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ گناہوں کو بخشنے والا، غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا اللہ کی ذات ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو گناہ بخش دیتا ہے، اللہ کی یہ ذات ہے۔ جو سچی توبہ کر لیتا ہے نا، اللہ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ توبہ اللہ نے ایسی نفیس شے بنائی ہے کہ توبہ کی وجہ سے صغیرہ کبیرہ گناہ، کفر اور شرک والا گناہ یہ بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے، جو سچی توبہ کر لے کفر اور شرک بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہاں فرمایا بخشنے والا بھی وہ ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا سخت عذاب دینے والا بھی۔ اب کوئی آدمی کفر پہ ڈٹا ہی رہا اور اسی پر مر گیا تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اسی طرح وہ گناہگار جن کے تذکرے بھی حدیث اور روایات میں موجود ہیں کہ جو اپنے گناہ کے سبب جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سخت عذاب دینے والا بھی۔ انعام دینے پہ آتا ہے تو انعامات ہی انعامات ہیں، اپنے مقبول بندوں کو اور اپنے اطاعت گزار بندوں کو پھر اللہ انعامات بھی بہت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں کہ جس کے اندر یہ اوصاف موجود ہو، گناہ بخشنا، توبہ قبول، یہ اللہ کے وصف ہیں۔ تو رب تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ کسی کا انتقال ہو تو ہم سب پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھتے ہیں، مگر اس کا معنی ترجمہ ذہن میں نہیں رکھتے کہ بھئی ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر چلے جانا ہے۔ تو یہ عقیدہ بھی ہمیشہ مستحضر ہونا چاہیے، ذہن میں یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بھی یہ اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں عرض کرتا چلوں۔ آپ نے کسی شخص کے بارے میں پوچھا جو کہ بڑا طاقتور تھا، بہت بڑا آدمی تھا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں چلا گیا، کیا ہوا؟ دیگر لوگوں نے بتایا کہ وہ تو شراب میں، اب ایسا شراب میں دھت رہتا ہے، ہر وقت نشے میں ہو رہی، اس کی یہ حالت و کیفیت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کاتب کو بلایا، لکھنے والے، خط لکھنے والے کو، فرمایا لکھو، میری طرف سے اسے سلام لکھو، اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بیان کیے، اور فرمایا کوئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آگے یہی آیت مبارکہ کے کچھ حصہ لکھا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ جب یہ معاملہ ہوا کہ یہ آیت مبارکہ لکھی اور اس کو بھیج دی، اور آپ نے دعا مانگی یا اللہ اسے توبہ کی توفیق دے، اس کی توبہ بھی قبول کرنا، ساتھیوں نے آمین کہا۔ جب یہ بات اس تک وہ خط پہنچا تو وہ شخص پڑھتا ہے غافر ذنبی، گناہ کو بخشنے والا اللہ، یہ سبحان اللہ۔ آگے کہا کہ اللہ گرفت بھی فرمانے والا ہے، پکڑ فرمانے والا ہے، عذاب دینے والا ہے، تو کہا کہ مجھے ڈرایا گیا اس چیز سے بھی۔ اچھا، اللہ کے انعامات کا ذکر ہے تو رب انعامات بھی فرماتا ہے، تو مجھے یہ انعامات کی امید دلائی گئی۔ یعنی وہ یہ اللہ کی صفات پڑھتا گیا اور وہ رونے لگ گیا کہ اور یہ اللہ کی شانیں، یہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ میرے گناہ بخش دے گا اور معاف کر دے گا۔ اس نے بندے نے سچی توبہ کر لی،
اب یہ پیغام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان تک پہنچا تو آپ اس کے اس عمل سے یعنی راضی بھی ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا، لوگوں سے کہا کہ دیکھو کوئی اگر کسی پہ لغزش آ جاتی ہے، کوئی بھول جاتا ہے، شیطانی راستے پہ کسی پہ چل جاتا ہے تو تم اس کے لیے دعا کرو، اسے مہلت دو، شیطان کے مددگار نہ بن جایا کرو، یعنی وہ خود گیا تو ہم کسی اور سے دھکا دیں، چل بھی اس کو اتار ہی دیں، نہیں، تم مددگار بنو، شیطان کے مددگار نہ بنو، اس بندے کو ہٹانے کے لیے، تم اللہ کے راستے پہ لانے کے لیے اس میں تم معاونت کرو اور مددگار بن جاؤ۔ آج اگر ہم غور کریں تو ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے، اگر کوئی ایک برائی میں جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کو اتنا بدنام کر دو کہ اب یہ واپسی نیکی کے راستے پہ آ ہی نہ سکے۔ یہ انداز اور یہ طریقہ درست نہیں ہے، ہم سب کو اپنے ان انداز پہ ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ آگے مزید اس کی آیت مبارکہ ہیں، ایک آیت مبارکہ کا درس سنتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے میں چھپاتے ہیں، اور جو سینے میں چھپاتے ہیں یعنی دل میں چھپاتے ہیں، یعنی جو کچھ دلوں میں ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے اور آنکھوں کی خیانت یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بیسک کئی لوگوں کے لیے یہ جواب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پردہ دل کا ہوتا ہے، آنکھ کا تو نہیں ہوتا، آنکھوں کا پردہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی پہلا عمل ہی آنکھ کی وجہ سے کہ جہاں سے دل بہک جاتا ہے اور پھر آدمی راہ راست سے ہٹ جاتا ہے اور ایک بد نظری کی طرف پڑ جاتا ہے اور بد نظری میں لگ جاتا ہے، وہ پہلی خیانت کیا ہے؟ وہ آنکھوں کی خیانت ہے۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت اللہ جانتا ہے، اور وما تخفی الصدور، اور جو کچھ دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اس کی تفسیر میں ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص تھا کہ لوگوں کے سامنے تو بڑا متقی پرہیزگار وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا، لیکن بد نظری یعنی جب لوگ اجنبی عورتوں کی طرف نظر کر رہے ہوں تو اس وقت وہ اپنے آپ کو بڑا چھپاتا ہے، لیکن جب لوگ نہ دیکھ رہے ہوں تو پھر معاذ اللہ وہ بھی دیکھتا ہے۔ تو جو گناہ آدمی بعض اوقات مخلوق اور لوگوں سے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتے، اور یہ ڈر نہ ہو تو پھر سب کچھ کریں، تو اللہ نے ان کا جواب ہی یہی دے دیا، ارشاد فرمایا اللہ ان آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں میں اگر ہے تو وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ دلوں میں وہ بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے بظاہر بچنا اور حقیقتاً نہ بچنا یہ کہاں کا تقویٰ ہوا؟ یعنی لوگوں کے سامنے آئے تو کہیں آدمی بچ جائیں اور تنہائی میں چلا جائے تو وہ بس ساری حدیں کراس کریں۔ قیامت کے دن ان لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف انہیں لایا جائے گا، بلایا جائے گا۔ کون سے لوگ ہیں جن کی تنہائیاں اچھی نہیں ہوگی؟ روایت میں فرمایا گیا کہ جن کے بارے میں اللہ پاک یہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے ڈرے، مجھ سے نہ ڈرے، لوگوں سے حیا کرتے تھے، مجھ سے حیا نہیں کرتے تھے، جب تنہائیوں میں آتے تھے یہ ان حدود کو کراس کر جاتے تھے، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے اندر پڑ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، انہیں سخت عذاب کی وعیدوں کو بیان کیا گیا۔ اس لیے ناظرین کرام، اپنی تنہائی اچھی ہونی چاہیے، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو۔ لوگوں کے ڈر خوف کی وجہ سے آدمی ان گناہوں سے بچے اور ورنہ نہ بچے تو یہ حقیقتاً یہ شیطان کا ایک مسخرہ سا بن جاتا ہے آدمی۔ شیطان بھی اس کو دیکھ کے ہنستا ہوگا کہ یہ دل سے نہیں ہے اور اوپر اوپر سے یہ معاملہ ہے، اور وہ پھر ایسے شخص کو ایسی برائی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ بعض اوقات اس کے جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو عقلیں دھنگ رہ جاتی کہ یہ شخص جسے بظاہر تو ہم نے بڑا متقی اور تقوی والا پایا ہے لیکن اس نے اس قدر اور یہ معاملہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے آدمی کا ظاہر باطن ایک ہونا چاہیے، اور خلوت میں بھی رب سے ڈرتا رہے، جلوتوں میں بھی یعنی لوگوں کے سامنے بھی رب سے ڈرتا رہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو اکیلے بیٹھا ہو اور اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھ میں سے آنسو نکل آئے، قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ ان خوش نصیبوں کو عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، چند باتیں میں نے اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے ذکر کی ہیں، اور ابھی کچھ مزید بھی کہنا ہے انشاءاللہ۔ آئندہ پروگرام میں سورۃ المومن کے بطور خاص اس مومن کا بھی تذکرہ کریں گے، اور حاملین عرش کو اٹھانے والے ان فرشتوں کا بھی تذکرہ کریں گے، اور انشاءاللہ کچھ باتیں مزید اس حوالے سے ہم سماعت کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔